वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेख वकास अकरम साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शेख साहब, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे स्ट्रेटजी के हवाले से, हिकमत अमली तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, क्या प्लान कर रही है। 6 जुलाई का जलसा ऑनवर्ड्स, बिजली के बिल, महंगाई और उसके ऊपर आप लोगों ने कोई एहतजाज वगैरह करने हैं पार्लियामेंट की सतह के ऊपर, अवामी सतह के ऊपर। लेकिन कुछ लोग जो पार्टी छोड़ गए थे वो ये कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे आप इमरान खान को जेल से बाहर निकाल सकें, और ना ही आप लोग इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। मैं गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ, सुनवाइए ज़रा। फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है इमरान खान के हवाले से और तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी के हवाले से, सुनवाएं। देखिए, बहुत सारे जो दोस्त हैं, मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि जी आप पार्टी की जो लीडरशिप है तनकीद ना करें, उससे पार्टी कमज़ोर होती है। देखिए, नहीं करते। मसला क्या है, मुद्दा क्या है? मसला ये है कि देखिए, इस लीडरशिप के होते हुए 1% भी इम्कान नहीं है, नज़र आ रहा मुझे, कि ये इमरान खान बाहर आ जाएंगे। और ये जो लोग बताते हैं कि बुरा वक्त ख़त्म हो गया है और जनाब अच्छा वक्त आ गया है, तो ये लोग बोलना शुरू हो गए हैं। मुझे बताए अच्छा वक्त कहाँ पे है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। शेख साहब, 1% भी इम्कान नहीं है फवाद चौधरी के मुताबिक इस लीडरशिप की मौजूदगी में कि इमरान खान बाहर आए। कोई हिकमत अमली नहीं है आपके पास? देखिए, मैं मौसूफ की बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता हूँ। मैं ये समझता हूँ ये वही क़यादत है जिसने 9 मई के बाद सख्त तरीन हालात में ये इंश्योर किया कि उनके लोग इलेक्शन में खड़े होते, ये इंश्योर किया कि वो इलेक्शन लड़ते, ये इंश्योर किया कि वो लोग असम्बलियों में पहुँचते, और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हुआ। एक सूबे के अंदर हमारा चीफ मिनिस्टर आ गया, यहाँ पे हमारे मैंडेट पे डाका मारा गया, जिसके हवाले से लोग अदालतों में मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स के अंदर मौजूद हैं, सूबों में एहतजाज हो रहे हैं, मुख्तलिफ अलाइंसेस के ऊपर लोग एक दूसरे से अंगेज हैं। असद कैसर साहब जो है, वो कमेटी जो है मौलाना से गुफ्तगू कर रही है, चीज़ें जल्दी शेप अप हो जाएंगी। अचकजई हमारे मुखालिफ थे, हम उनके मुखालिफ थे। इलेक्शन के बाद वो आज हर जगह पे जलसों में हमारे साथ हैं। इलेक्शन के बाद SIC के अंदर शमूलियत हुई, कितने क्राइसिस हुए, बैट हमसे छीन लिया गया। फिर भी एक इलेक्शन के अंदर एक ऐसी पार्टी जिसके उम्मीदवार जो थे वो सब गायब थे, यहाँ तक पहुँच गए। आप मुझे ये बताएं कि ये स्ट्रैटेजी के बगैर था? लीडर हमारा जेल में था, और उस लीडर, जब एक लीडर जेल में चला जाता है तो पीछे तो पार्टी ऐसे समझें कि हेडलेस हो जाती है, सिर्फ कुछ रह नहीं जाता। इसके बावजूद उस लीडर का दिया हुआ वलवला और जज्बा इतना था कि पीछे से जितनी, देखे ना, कोई भी लीडर इमरान खान के बराबर नहीं हो सकता, ये याद रखना। इस पार्टी में एक ही लीडर है, उसका नाम है इमरान खान। इस पार्टी में एक ही स्ट्रेटेजिस्ट है जिसका नाम है इमरान खान। ये स्ट्रेटजी उसी की है, उन्हीं से स्ट्रेटजी डिस्कस होती है, और अपने लोग मशवरे देते हैं, उस पर खान साहब अप्रूव करते हैं, उसके बाद चीजें आगे चलती हैं। आप ये समझते हैं कि हम इतना औखा, इतना मुश्किल सफर बगैर स्ट्रेटजी के करके आगे? इस तरह हमारी वो लीडरशिप जो मुश्किल हालात में खड़ी रही है, उसको मौसूफ डिस्कार्ड करने की कोशिश ना करें, ये ज्यादती है। मैं समझता हूँ ये नहीं। लेकिन जब आप पार्टी पॉलिसी पर बात करते हैं, जिस वक्त आप इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, आपने एक ट्वीट किया कि जिसमें आपने कहा कि MPs जो हैं वो लोग निकालें, बाहर निकलें, इस स्ट्रेटजी का आपने कहा, तो उस पर तो सवाल ये हो रहा है कि आप कोई जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार बन गए। ये जरा सुनवाएं फवाद चौधरी साहब। आपके बड़ी साहब सलामत, सुनवाएं क्या कह रहे हैं। छुड़ाओ शेख साहब, आप मामे लगते हैं। बिल्कुल मामे लगते हैं, हम मामे भी लगते हैं और हम चाचे भी लगते हैं। सो बात सोच समझ के करनी चाहिए। मामे का रिश्ता बड़ा अहम होता है। हम आपके भी मामे लगते हैं और चाचे भी लगते हैं, जरा सोच समझ के बात कीजिएगा। मेरे दोस्त हैं, हम एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। मौसूफ क्यों ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आई। मगर ये इनके मामे वाली बात जो है ना, वो क्या कहते हैं कि जब पुराने मामे चले जाते हैं ना, तो फिर नए मामे आ जाते हैं। तो अगर इतना ही दुख हो नए मामों का, तो फिर पुराने मामों को अपनी जगहों पे रहना चाहिए। नंबर एक बात। दूसरी बात जो है, वो जो इन्होंने कहा जनरल सेक्रेटरी के हवाले से, मुझे नहीं पता कि मैं तो समझता हूँ काबिल वकील हैं और कानूनी मशवरे देते हैं, बार के मेंबर भी हैं। इनको इतना कानून का इल्म तो होगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई MNA और मेंबर कानून के मुताबिक किसी और दूसरी पार्टी का मेंबर भी नहीं हो सकता, ओहदेदार तो खुदा है। सो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का MNA वो PTI का जनरल सेक्रेटरी कैसे हो सकता है?
آپ کو پتا ہے کہ عمر ایوب اور گوہر خان صاحب جو عہدیدار ہیں وہ آزاد اس لیے ہیں کہ وہ آزاد ہیں, ہم نے ان کو ایس آئی سی جوائن نہیں کروائی. تو میں تو حیران ہوں مطلب اس گفتگو کے اوپر کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب آپ یہ کرنا چاہیے, ایک کام ہو ہی نہیں سکتا سیکرٹری جنرل کے امیدوار نہیں بھائی نہیں, کس لیے؟ مجھے دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو پارٹی میں میری بات سنیں, آپ کو پارٹی میں فواد چودھری لے کر آئے تھے. میری بات سنیں بس. دیکھیں جب الیکشن ہوا نا, ضمنی الیکشن ہوا, جو 15-16 الیکشن ہم نے جیتے, میں پارٹی کا حصہ نہیں تھا. جولائی 2000 جی میں پارٹی کا حصہ نہیں تھا, اور حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے پارٹی کو 2 الیکشنز کے اندر سپورٹ کیا. الحمدللہ وہ دونوں سیٹیں ہم جھنگ سے جیتے. الحمدللہ وہ جو 16 الیکشن ہم نے جیتے تھے, جھنگ کی ان 2 سیٹوں کی لیڈ پورے پنجاب کی سب سے ٹاپ کی فرسٹ اینڈ سیکنڈ لیڈ تھی. خان صاحب وہاں آئے, میں نے خان صاحب کے ساتھ مل کے جلسہ کیا, سپیچ تک نہیں کی, جلسہ کیا, کیونکہ میں بہت انوالو تھا وہاں پہ, صرف اس لیے کہ میں پارٹی میں شامل نہیں ہوا تھا. I was not PTI, بٹ میں خان کو سپورٹ کر رہا تھا. اور سپورٹ یہ گپے شپے نہیں ٹی وی پہ اوپر بیٹھ کے, پریکٹیکلی ووٹ مانگ رہا تھا, پریکٹیکلی الیکشن لڑ رہا تھا پی ٹی آئی کا, وداؤٹ جوائننگ پی ٹی آئی. اس کے بعد مجھے بالکل پارٹی نے ہر آدمی اوکھا ٹائم آگے شروع ہو گیا. لوگ جا رہے تھے پارٹی چھوڑ کے, بھاگ رہے تھے, سر چھپا رہے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو سیل ٹو عمران خان کے, جو میں نے فلانے بندے نو لے آندا تے میں فلانے بندے لو, تو ہر کوئی کوشش کر رہا تھا کہ وقاص اکرم کو لے جائے. بھائی میں تو آلریڈی خان صاحب کے ساتھ مل کے جلسہ کر چکا تھا, صاحب موجود نہیں تھے کیمپین میں, ٹھیک ہے. ہاں, پیر آف سیال شریف یاد کیجئے گا, آپ کی جوائننگ سے پہلے آپ کا ڈائریکٹ رابطہ عمران خان سے تھا. میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں. پیر آف سیال شریف جو تھے انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا. جس دن میں جوائننگ کے لیے آیا, بالکل چوئی صاحب کا مجھے فون آیا, اور میں اور پیر آف سیال شریف, پیر قاسم صاحب جو تھے, ہم وہاں پہ گئے. چوئی صاحب بھی وہاں موجود تھے, اتنے عامر کیانی بھی موجود ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ دونوں ہمارے بھائی جو ہیں وہ پھر بعد میں نہ رہے. 9 مئی ہو گیا, اور 9 مئی کے بعد جو مظالم اور جو مصائب میرے خاندان, میرے ورکرز, میرے علاقے والوں پہ آئے, مجھے رونے دھونے کی اب ضرورت نہیں ہے, نہ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سارے پاکستان نے دیکھا, آپ نے کور کیا, آپ نے لوگوں کو بتایا, ہر اینکر نے, میں نے وہ بار بار ہو گیا. اللہ نے ہمت دے چھڑی, دوڑے نہیں, بھجے نہیں, ہوکدے نہیں رہے. رب نے موقع دیتا, اپنی پارٹی نال, اپنے لیڈر نال, عمران خان نال کھلوتے رہے. اللہ اور خیر صلاح. تو کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ کوئی دیکھیں لائے, فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا انفارمیشن سیکٹری وہ کہہ رہے ہیں کہ 7.5 لاکھ روپے پارٹی سے تنخواہ لے رہا ہے, کسی ایک میڈیا گروپ کے لیے تنخواہ لے رہا ہے. میرے علم میں نہیں ہے پارٹی کا. مجھے شبلی فراز کے اوپر وہ اعتراض کر رہے ہیں. موصوف نے کہا کہ رؤوف حسن صاحب کی بات کی نا کہ وہ لے رہے ہیں کوئی تنخواہ پارٹی سے, میرے علم میں نہیں ہے. میں آپ کو اگلی بات کر دیتا ہوں. ایگزامپل لے بھی رہے ہیں تو خان نو پتا ہوئے گا نا, تو یہ خان نو کوئی اعتراض نہیں ہے, تو انہوں کی اعتراض ہے, تسی پی ٹی آئی ہو, آپ کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق ہے. فواد چودھری صاحب کو لگتا یہ ہے کہ آپ لوگ جب نہیں, عمران خان صاحب کو نہیں پتا. میری گل سنو, کہ اگر میں آ جاؤں گا تو کسی کی پوزیشن چلی جائے گی. سر دیکھیں میری بات سنیں, میرے بھائی ہیں, میں تو پھر احترام سے گفتگو کرتا ہوں, کیونکہ ایک اچھا ٹائم گزرا ہے, اچھا رشتہ رہا ہے ہم سب کا, اور اللہ کرے کہ وہ جو کرٹیسیز ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو ایکسٹینڈ کرتے رہیں. سیاست میں ایسی اس قسم کی گفتگو زیب نہیں دیتی. آپ نے کہا کہ وہ کسی کا عہدہ, میرے بھائی اب ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر, جیسے ہوتا ہے نا ہیوز اینڈ ہیو ناٹس, اس طریقے سے وہ لوگ جو عمران خان کو, میری وجہ تو چوئی صاحب پارٹی نہیں سن نا, عمران خان کی پارٹی تھی, اگر چھوڑ کے چلے گئے تو عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے. اگر وہاں سے نکلے اور آئی پی پی میں چلے گئے تو عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ چلے جانے والی آپشن تو میرے پاس بھی تھی, میں تو نیا آیا تھا, بقول چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرے پاس بھی تھی. یہ آپشن تو پی ٹی آئی کے ہر آدمی کے پاس تھی. سو چھوڑ کے جانے والا اور کھڑا رہ جانے والا ایک کدی برابر ہو ہی نہیں سکتے. یہ پارٹی عمران خان کی پارٹی ہے. نہیں, پارٹی میں کل ہو سکتا ہے کوئی بھی واپس آ جائے, مگر اس کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. یہ کسی جنرل سیکرٹری, کسی چیئرمین نے نہیں کرنا. عمران خان کی پارٹی ہے, خان صاحب کریں گے. جب وہ آئیں گے تو خود فیصلہ کر لیں گے, اور اس کے بعد جب وہ آ کے خود فیصلہ کریں گے, کوئی جس عہدے پہ وہ جس کو سمجھتے ہوں بٹھا دیں گے. چوئی صاحب نو کسی قابل کو سمجھتا ہوئے گا تو واپس لے لے گا, تو بٹھا بھی دے گا. ابھی آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں ہے میرے بھائی. یاد کریں آپ چلے گئے تھے, یاد کریں آپ جہانگیر ترین کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے, یاد کریں آپ ان کے وہ جو کٹ ہوا تھا اس میں گئے تھے, یاد کریں آپ نے کہا تھا میں سیاست ہی چھوڑتا ہوں, اور یاد کریں کہ آپ جیل میں شاہ محمود کو ملنے گئے تھے,
اور کیا کیا یاد کریں. آپ میرے بھائی ہیں, چھوڑیں. نہیں, آپ کے خیال میں وہ شاہ محمود قریشی کو کیوں ملنے گئے تھے؟ مجھے نہیں پتا, وہ ان دونوں کو پتا ہوگا. میں ایک نئی کنٹروورسی میں نہیں پڑتا. یہ جانے تھے شاہ محمود جانے, انہیں بیان دے چھڑے. کوئی مائنس عمران خان فارمولا چل رہا تھا؟ میں کسی کی جرت ہی نہیں ہے یہ سوچنے کی اس پارٹی کے اندر کہ کوئی مائنس عمران خان کر سکے. مائنس عمران خان کوئی پارٹی شارٹی نہیں ہے. یہ پارٹی عمران خان کی اور عمران خان کے ساتھ ہی ہے. اور یاد کریں, یہ جو مختلف آوازیں آج کل آ رہی ہیں نا, یہ پی ایم ایل این کا ایجنڈا ہے. پریس کانفرنسیں کرا کے دیکھ لی, پارٹی نہیں ٹوٹی. یاد رکھنا, مارکوٹ کے دیکھ لیا, پارٹی نہیں ٹوٹی. فارم 47 کر کے دیکھ لیا, پارٹی نہیں ٹوٹی. اب یہ کوئی نئی آوازیں ادھر ادھر سے آ رہی ہیں جو پی ایم ایل نے اور دوستوں نے ایک نیا ایجنڈا شروع کیا ہے. یہ پارٹی نہیں یہ ٹوٹنی, کیونکہ اس پارٹی کا جو دوستوں کا آپس کا رشتہ ہے وہ اب بہت گہرا ہو گیا, کیونکہ انہوں نے خان کے لیے قربانیاں دی. لیکن چھوڑ کے گئے ہیں, وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب فیصلہ کریں گے, میں کون ہونا فیصلہ کرنے والا؟ سر میری بات سنیں, علی زیدی یہ صاحب پارٹی نے کس کی ہے؟ علی یہ پارٹی کس کی ہے؟ زیدی صاحب نے دیکھیں, آپ کے جو آرگومنٹس ہیں یا جو اس وقت کرنٹ لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی, وہ جو جس نے سارا وقت ٹائم گزارا ہے جو چھوڑ کے وہ نہیں جو گفتگو کر رہے ہیں, وہ اب میں سنوانا چاہتا ہوں. سنوائیں جی. علی زیدی صاحب نے کیا کہا, وہ رونا چہتے ہیں اور آپ لوگ رونے نہیں دیتے. گلے مل کے رونا چاہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی آوازیں, آپ لوگ آوازیں. رونے کا تو مجھے نہیں پتا, وہ اگلی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. Obviously یہ وہ لوگ ہیں جن کو خان صاحب نے, یہ لوگ پہلی دفعہ الیکشن لڑے, پہلی دفعہ. اس سے پہلے تو ان میں سے کاؤنسلر بھی کوئی نہیں تھا. یہ سارے جو دوستوں کے آپ نے نام گنوایا نا, اس سے پہلے ان میں سے کاؤنسلر بھی کوئی نہیں تھا بنا. خان صاحب کی پارٹی اور خان صاحب کی محبت میں لوگوں نے ان کو ووٹ دیے. پہلی دفعہ ہی یہ ایم این اے بنے, اور پہلی دفعہ ہی کوئی شپنگ کا منسٹر بن گیا, کوئی انفارمیشن کا, پہلی بار ہی چیز. ٹھیک ہے جی, خان صاحب نے کتنا اعتماد کیا, اور پارٹی کے لوگوں نے ان سے کتنی محبت کی. پارٹی دے اوکھا ٹائم آیا تو سب تو پہلے دوڑ گئے. تے پھر وہ جڑا ووٹر ہے تھوڑا, وہ اگر تواڈے تے تنقید نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ مطلب یہ ان کے, مطلب یہ جو انہوں نے جگت بازی کی بونڈی کوشش کی ہے, میں اس سے یہ سمجھوں کہ یہ مراد سعید کی خدمات کو چیلنج کر رہے ہیں بیکاز وہ روپوش ہوا. یہ کر رہے ہیں کیا یہ حماد اظہر یا میاں اسلم کی قربانیوں کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ روپوش ہیں؟ کیا ظلم ہے. ایک تو تم اوکھے وقت میں خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, اور جو لوگ مشکل مسائل کے حالات میں کھڑے رہے, آپ ان کے ساتھ جگت بازیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ کہ آپ کو شرمندگی ہو کہ آپ نے برا کیا. جا کے موصوف گورنر ہاؤس میں وہ دیکھا تھا نا, آئی پی پی کے اس کٹ میں کیا تقریر کر رہے تھے, یاد ہے آپ کو؟ اور میرے بھائی میری گل چھوڑو, یہ جو آپ نئی ٹرمز ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور جہاں سے آپ کو لانچ کیا جا رہا ہے, یہ لانچنگ کوئی نہیں چلنی. ساری پارٹی عمران خان کے نام پہ متحد ہے. وہ جو چھپے ہوئے تھے میرے جیسے, مراد سعید جیسے, میاں اسلم اقبال جیسے, حماد اظہر جیسے, انہوں نے پارٹی کے لیے پوری قربانی دی ہے. ٹارچر سے بھاگ گئے. نہیں, جس نے کہا کہ میں ماتھے پہ گولی کھاؤں گا, وہاں سے اس پریس کانفرنس تک کا سفر کسی مجبوری میں کیا ہوگا. پارٹی, آپ لوگ اس مجبوری کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. میری گل یہ دسو, دیکھیں پہلی تو میں بات واضح کر دوں, واپسی کا فیصلہ عمران خان صاحب کا فیصلہ, وہ ان بھائیوں کو واپس لے لے سر آنکھوں پہ. اسی کون ہونے اعتراض کرنا, جس کی پارٹی ہے سائیں فیصلہ کر دے, ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنا. سو بسم اللہ اپنی کوششیں کر لیں جیسے بھی کرنی ہے, بٹ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میں اپنے بھائیوں کو کہوں گا, یہ تسی خان نال محبت کرتے ہو یا دعویٰ کرتے ہو, محبت تو تھوڑی شو ہو گئی جویں تسی دوڑے سو سارے, مگر اگر ہن دعویٰ کرتے ہو تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس طرح جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو ذلیل کر کے پارٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر کے آپ اس طرح نہیں آ سکتے. سو آپ اس بات کو چھوڑیں. اسٹریٹجیز کی آپ نے بات کی ہے, اسٹریٹجسٹ آپ لوگ اتنے بڑے تھے تو اپنی ذاتی سیاست کی اسٹریٹجی ٹھیک کر لیتے نا, یوں در بدر تو نہ پھر رہے ہوتے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنی اسٹریٹجیاں ٹھیک کرو, اپنے حلقے دیاں اسٹریٹجیاں ٹھیک کرو. جب آپ سے فیصلے نہیں ہو سکے ٹائم پہ ٹھیک, اسٹریٹجی تسی اپنی ذات واسطے بنا نہیں سکے, اب آپ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کو اسٹریٹجیاں بتا رہے ہیں کہ کیا ہوں گی. That brings me to the next part. بریک لیں گے, بریک کے بعد یہ شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ اس حکومت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی سنی اتحاد کونسل کی اسٹریٹجی کیا ہے. کمپنی یہی چلے گی, اسی کو کمپنی کو دیکھنا ہوگا, یا کمپنی تبدیل بھی ہو سکتی ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.